अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तुलबा किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मदरसा.pk में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और जदीद सियासी माशरती अफकार, जो कि एम.ए. इस्लामियात का पर्चा है, जिसका सबक नंबर 35 आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। आज के सबक का उन्वान होगा इश्तराकियत, हिस्सा दोम। गुज़श्ता सबक में हमने इश्तराकियत यानी सोशलिज्म के उन्वान पर सबक को पढ़ा, समझने की कोशिश की, उसकी जो बुनियादी चीज़ें थी वो अज़बर करने की कोशिश की। उम्मीद है आपने गुज़श्ता सबक को अच्छे से ज़हन नशीन कर लिया होगा। आज का सबक भी उसी उन्वान पर है। गुज़श्ता सबक से जो चीज़ें हमारी रह चुकी थी, जो चीज़ें हम पिछले सबक में कवर नहीं कर सके थे, वो आज के सबक में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे। आज का सबक शुरू करने से कबल गुज़श्ता सबक का खुलासा दोहरा लेते हैं और ये जान लेते हैं कि गुज़श्ता सबक में हमने जदीद सियासी अफकार, इश्तराकियत यानी सोशलिज्म के उन्वान के तहत कौन सी चीज़ें समझने की कोशिश की। गुज़श्ता सबक में हमने सबसे पहले इश्तराकियत का माना और मफ़हूम जानने की कोशिश की। दूसरे नंबर पर इश्तराकी नज़रिए का जो मुहर्रिक है, असल सबब है, जो बुनियाद है, जिसकी वजह से इस नज़रिए को खड़ा किया गया, दुनिया के सामने पेश किया गया, वो जानने की कोशिश की। और तीसरे नंबर पे इश्तराकियत के जो बुनियादी उसूल हैं, उनको जानने की और समझने की कोशिश की कि किन उसूलों पर ये नज़रिया कायम है। मुअज़्ज़िज़ तुलबा किराम, आज के सबक में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसका उन्वान भी यही है, इश्तराकियत, सोशलिज्म। आज के सबक में हम इश्तराकियत की जो खुसूसियात हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। दूसरे नंबर पर इश्तराकियत के जो नक़ाइस है वो समझने की कोशिश करेंगे और फिर सबसे आखिर पे हम इस्लाम और इश्तराकियत में फ़र्क क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़िज़ तुलबा किराम, बात अगर हम सोशलिज्म की खुसूसियात की करें तो सोशलिज्म की खुसूसियात चंद एक ही है। उनमें से पहली ये है कि मजदूर तबके की हुकूमत होती है। इश्तराकियत सरमायादाराना निज़ाम हुकूमत की मुखालफत में सामने आई है। तो इश्तराकियत के हामियों का कहना है कि जब इश्तराकी निज़ाम हुकूमत कायम होगा तो इसमें सरमायादारों की बजाय मजदूर तबके की हुकूमत होगी। उन्होंने मजदूरों के निज़ाम को कायम करने के लिए लाखों इंसानों का नाहक खून भी बहाया है। नज़र किराम, ये एक बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है कि सोशलिज्म को कायम करने में क्या क्या पापड़ बेलेंगे, लेकिन ये आज तक किसी भी मुल्क में अच्छे अंदाज से कामयाब नहीं हो सका। दूसरे नंबर पर जो सोशलिज्म की खूबी है वो ये है कि इनफरादियत का खात्मा हो जाता है। इनफरादी मलकियत जो होती है, या इनफरादियत का खात्मा जो होता है, वो ये है कि इंसान की जो सरमायादाराना सोच होती है ना, वो खत्म हो जाती है और सोशलिज्म उसके मुखालिफ है, यानी ये सरमायादाराना निज़ाम की जिद है। गुज़िश्ता सबक में भी हमने ये बात की थी कि सोशलिज्म की जो बुनियाद है वो इनफरादियत की जिद में है और इश्तराकियत का माना ही इज्तिमाइयत का है। इसमें मुराद ये है कि सब लोग इकट्ठे हों। तो इश्तराकियत सरमायादाराना निज़ाम की जिद है। सरमायादारी में इनफरादी मिल्कियत को तस्लीम किया जाता है, जबकि इश्तराकियत में इनफरादी मिल्कियत नाम की कोई चीज नहीं है। इश्तराकी निज़ाम के मानने वालों का कहना है कि माशी निज़ाम की खराबी असल सबब और जो बुनियाद होती है वो इनफरादी मिल्कियत का तसव्वुर है। अगर इनफरादी मिल्कियत को ख़त्म कर दिया जाए, इनफरादी मिल्कियत का इनकार कर दिया जाए, तो तबकाती कशमकश का खात्मा हो जाएगा और सरमायादार गरीब आवाम का खून नहीं चूस सकेंगे। इसलिए इश्तराकियत इनफरादी मलकियत को कतई तौर पर तस्लीम नहीं करती। तीसरे नंबर पर जो इस निज़ाम की खूबी है वो ये है कि मुआशरती इस्तेहसाल का
خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اشتراکیت کا مقصد انفرادی ملکیت کا خاتمہ ہے اور اس سے معاشرتی استحصال کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے۔ اشتراکیت مزدوروں اور تعلیم یافتہ افراد کے ذریعے معاش کو یکساں دیکھنا چاہتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جتنی آمدنی مزدور کی ہے، اعلیٰ عہدیداروں کی بھی آمدنی اتنی ہی ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام تلاش بسیار کے باوجود بھی جو میری نظروں سے یہ گزری وہ یہ خصوصیات ہیں۔ آپ مزید ان خصوصیات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ جو تفصیل کا طالب ہے اس کو چاہیے کہ وہ کتب کا مطالعہ کرے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی اشتراکیت کے نقائص کیا ہے۔ خصوصیات تو ہم نے دیکھ لی، صرف 2-3 خصوصیات ہیں، وہ بھی کوئی خاص نہیں، لیکن اب ہم اس کے نقائص کو دیکھتے ہیں، ایک نقائص پہ نظر ڈالتے ہیں کہ اشتراکی نظام کی نقصان کیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اس تحریک کا اور اس نظام کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ معاشی تباہی برپا ہوتی ہے۔ اس تحریک کا مقصد انسانوں کو سرمایہ داروں کے ظلم سے نجات دلانا تھا، لیکن یہ جو سرمایہ دارانہ حکومت تھی ان کے نزدیک چند ایک ہاتھوں میں سرمایہ تھا، یعنی ایک معاشرے میں 20-25 افراد ہیں جو سرمایہ دار ہیں، تو وہ اس معاشرے کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں۔ لیکن سوشلزم والوں نے تمام سرمایہ داروں کو ہٹا کر گویا کہ ایک ہی سرمایہ دار کے ہاتھ میں سارے اختیارات تھما دیے۔ بس طلباء کرام یہاں پہ ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ سوشلزم کا دوسرا نام جو ہے وہ کمیونزم بھی ہے، اس کو کمیونزم بھی کہا جاتا ہے، اور اس نظام کے تحت چلنے والی جو حکومت ہوتی ہے وہ کمیونسٹ حکومت کہلاتی ہے۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے معاشی تباہی کی، تو متعدد سرمایہ دار جو ہوتے ہیں عوام کے لیے یہ سہولت ہوتی ہے ان میں کہ اگر ایک سرمایہ دار کی طرف سے ان پر ظلم ہو تو دوسرے سرمایہ دار کی طرف رجوع کرے اور ان کے ہاں نوکری یا مزدوری اختیار کرے۔ لیکن جب سرمایہ دار صرف ایک ہو یعنی حکومت ہو تو عوام ظلم کی صورت میں کہاں جائے؟ بظاہر اس تحریک کو مزدور تحریک کا نام دیا گیا تھا، لیکن مزدوروں کی کمائی میں سے صرف ان کو 3% حصہ ملتا ہے، باقی ہر سرمایہ پر کمیونسٹ حکومت قبضہ کرتی جاتی۔ دوسرے نمبر پر اشتراکیت کے یہ نقصان ہے یا اس کے نقائص میں سے یہ بھی ہے کہ یہ فلسفہ مادیت کو بڑی ترویج دیتی ہے، فلسفہ مادیت پہ کھڑی ہوتی ہے۔ فلسفہ مادیت کا مطلب یہ ہے کہ سوشلزم کا فلسفہ جو بنیاد بناتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان وسائل پیداوار کو کنٹرول میں کرے۔ یہ مذہب کو پس پشت ڈال دیتی ہے، روحانیت کو یہ تسلیم نہیں کرتے۔ دوسرے لفظوں میں زندگی اور مخلوقات کے مذہبی نظریہ کی تردید کرتی ہے۔ سوشلزم اور مارکس کی تعلیمات کا بنیادی جز جو ہے وہ مادیت ہے۔ مارکس کے فلسفہ میں انسان کسی قدرتی طاقت کے ہاتھ میں اعلی کار نہیں، انسان اس دنیا کا جس میں وہ رہتا ہے خود خالق ہے، انسان سوسائٹی کا خالق ہے۔ یعنی اس تحریک اور اس نظریے نے انسان کے اندر مادیت کو بھرا اور انسان سے روحانیت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ تیسرے نمبر پہ اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آئلی نظام کی نفی کی جاتی ہے۔ کمیونزم میں یعنی سوشلزم میں خاندانی زندگی اور شادی کو فرد کی ترقی اور مساوات میں ایک رکاوٹ تصور کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ مذہب آئلی زندگی اور نکاح جیسی پابندیوں کی یکسر نفی کرتا ہے اور اس بات کو باعث فضیلت تسلیم کرتا ہے کہ جو مرد جس عورت سے چاہے میل ملاپ رکھ سکتا ہے، میل ملاپ کے بعد اولاد کی پرورش کی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے۔ اشتراکیت میں خاندانی نظام کی زبردست مخالفت کی گئی ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ اشتراکی نظام خاندانی نظام کی تباہی کا باعث بنا ہے۔ اشتراکیت والوں نے تو یہاں تک ظلم کیا ہے کہ عورت کو وہ گرا ہوا مقام دیا جس کو سن کر روح تک کانپ اٹھتی ہے۔ معزز طلباء کرام، یہ تفصیل کا وقت نہیں، آئلی زندگی جو ہوتی ہے انسان کی، آئلی نظام زندگی کا جو نظام ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے، لیکن سوشلزم میں آ کے
اس چیز کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ انسان کی عائلی زندگی پر کیا اثرات ہیں یا عائلی زندگی انسان کو کس طرح سے گزارنی چاہیے۔ آگے اشتراکیت کے نقصان میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اشتراکی نظام سے انفرادی آزادی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، انفرادی آزادی کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ یہ صورت عوام الناس کے لیے مضر ہے اور فساد کا موجب ہے۔ اسلامی معیشت میں شخصی آزادی کو ختم نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح اشتراکیت کے نقصان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ خدا کے تصور سے ہی انکار کر دیا جاتا ہے۔ اس نظریے کا بانی جو کارل مارکس ہے، وہ اپنی تصنیفات میں کئی ایک مقامات پہ خدا کے تصور کا کلی طور پر انکاری ہے اور کئی ایک مقامات پہ اس کے بارے میں کئی ایک شکوک و شبہات کو لیے ہوئے ہے۔ بہرکیف اشتراکیت کے نقصان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ جاتی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں تو کئی ایک سرمایہ دار ہوتے ہیں، مختلف سرمایہ دار، اس میں عوام کو سہولت یہ ہوتی ہے اگر ایک ظلم کرے تو دوسرے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن اشتراکی نظام حکومت میں، سوشلزم میں، جسے کمیونزم بھی کہا جاتا ہے، اس میں آگے عوام الناس کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ حکومت کے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جائیں، اور سوشلزم میں یعنی جو کمیونزم کے تحت حکومت قائم کی جاتی ہے، اس میں دولت جو حکومت کے سربراہ ہوتا ہے یا جو چند ایک افراد حکومت کی ذمہ داری کو سنبھال رہے ہوتے ہیں، صرف ان کے ہاتھوں تک سمٹ کے رہ جاتی ہے۔ تو یہ بھی کمیونزم کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ تو معزز طلباء کرام، اس نظام حکومت سے انسانوں نے نقصان ہی اٹھائے ہیں، فائدہ کسی سے نہیں اٹھا سکے۔ آگے اب ہم دیکھ لیتے ہیں جی اسلامی حکومت اور جو اشتراکی حکومت ہے اس میں فرق کیا ہے۔ اسلامی معیشت میں اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا یا جس کو حلال کیا، یہ سارے معیارات یہ اللہ رب العزت کی طرف سے طے کرتا ہے۔ جبکہ اشتراکیت میں سربراہ مملکت کو اقتدار اعلیٰ سمجھا جاتا ہے۔ اسلام انفرادی ملکیت کی اجازت دیتا ہے، شخصی آزادی کو ختم نہیں کرتا، جبکہ اشتراکیت میں انفرادی ملکیت کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام میں روحانیت پر زور ہے، اس بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ آخرت کی زندگی ہے، آخرت ابھی باقی ہے، ہر سب کچھ دنیا نہیں ہے، اس چیز پہ زور ہے۔ لیکن اشتراکیت والے خدا کا کلی انکار کرتے ہیں، مادیت پہ زور دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام مزدوروں کو تحفظ فراہم کرتا ہے، مزدوروں سے جتنی مزدوری کروائی جائے اسی کے مطابق ان کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے قبل دی جائے، اسلام یہ تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جبکہ اشتراکیت میں مزدوروں کا استحصال کیا جاتا ہے، ان کو تو اپنی پوری محنت کی کمائی بھی نہیں دی جاتی۔ دین اسلام میں معیشت میں درجات کے تفاوت کو تسلیم کیا گیا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کی حکمت بنائی ہے، اسباب پیدا کیے ہیں کہ کیوں اللہ نے یہ تفاوت رکھا ہوا ہے۔ تو دین اسلام اس تفاوت کو قبول کرتا ہے، جبکہ اشتراکیت والے جو سوشلزم والے ہیں یا کمیونزم والے ہیں، وہ معیشت میں مساوات کے اصول لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی کوشش میں کہ معیشت میں مساوات کا اصول لاگو کیا جائے، جو کہ ناممکن ہے۔ اسی طرح دین اسلام میں گردش دولت ہے، زکوٰۃ کی شکل میں، کاروبار کی شکل میں یا دیگر معاملات میں، لیکن اشتراکی نظام میں دولت چند ہاتھوں میں سمٹ جاتی ہے، جو لوگ کماتے ہیں وہ بھی سربراہ مملکت کے پاس چلا جاتا ہے، تو لوگ کیا کریں، یعنی جو دولت کی گردش ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے۔ معزز علماء کرام، آپ نے اسلامی سیاسی افکار بھی پیچھے پڑھے اور اب آپ نے جدید سیاسی افکار بھی پڑھ لیے، تو ان سارے افکار کو پڑھنے کے بعد ہم جس نتیجے پر پہنچتے ہیں وہ یہی ہے کہ عالمی فکر کوئی ہے یا عالمی نظام جو ہے یا کوئی نظام باقی رہنے والا ہے یا جو نظام کامیاب ترین نظام ہے جس نے لوگوں کو سہولت دی، لوگوں کو فائدہ پہنچایا، وہ صرف اور صرف دین اسلام کا نظام ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے قائم کرتا ہے یا اللہ رب العزت کی طرف سے سکھلایا گیا ہے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے اشتراکیت، سوشلزم، جس کا دوسرا نام کمیونزم بھی ہے،
اس کے متعلق چند ایک چیزیں جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں اشتراکیت کی خصوصیات، اس کے بعد اشتراکیت کے نقائص، اور آخر پہ اسلام اور اشتراکیت میں فرق کیا ہے، یہ جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم جو چیز پڑھیں گے وہ ہوگی اسلام اور جدید معاشرتی افکار۔ معاشرتی افکار کا معنی مفہوم کیا ہے، آغاز اور ارتقاء کیا ہے، اور آخر پہ ہم عمرانیات کا دیگر مضامین سے تعلق کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں کہ اشتراکیت میں تصور خدا کے بارے میں آپ کیا چیزیں جانتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔